Assalamu alaikum, dear students of LLB 5th semester. This is your Constitutional Law 3, and we would be discussing Article 1 to Article 5 of the Constitution. Article 1 of the Constitution describes the territories of Pakistan. It tells us about that what areas are included in the Islamic Republic of Pakistan. First of all, this article tells that the name of this state, the official name, shall be Islamic Republic of Pakistan, and that shall consist of these territories. So there are 4 provinces in Pakistan: Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, Sindh, and Balochistan. And then is the Islamabad Capital Territory. That is a separate entity. Like Islamabad, technically speaking, does not lie in any province. It is the Federal Capital Territory, which has its own administration, its own government, its own representatives in the parliament, its own high court, and so on and so forth. And then it also tells about areas which are or may be accessed to Pakistan in future. That is a reference made to the Indian occupied Kashmir and maybe some other territories जो कि अगर कभी उनका इल्हाक होता है पाकिस्तान के साथ तो वो भी इसमें मेंशन है कि वो भी पाकिस्तान की टेरिटरीज़ में आते हैं जो कि फ्यूचर में अगर पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार करें तो that is a reference made to the Indian occupied Kashmir. Previously speaking, there were federally administered tribal areas as well in this article, but after the 25th Amendment in the Constitution, those areas are now being merged in the province of Khyber Pakhtunkhwa, और अब वो उसका हिस्सा है. अब वो उसी तरह जिसे हम so called settled areas कहते थे वो बन गए हैं, and अब उनका जो अलहदा एक तशख़्ख़ुस था वो ख़त्म हो गया है. Now the territory, apparently speaking, it refers to the physical or geographical boundary of the land boundaries, as you have seen in the map, but it is not limited. Territory is not limited to the land boundaries of a state. A territory of a state, it includes its waters, which means it's if there is sea, then the law of sea, like to a certain extent, it is allowed by the international law that such state would have an exclusive control and authority over the sea waters. एक ख़ास हद तक उनको मुकम्मल जो इख्तियार होता है. मसलन उसमें पहले जो है वो मैरीटाइम बेल्ट उसे कहते हैं, उसको डिवाइड किया गया है. जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन वो जगह होती है जहाँ तक बहरी जहाज़ जो हैं वो आ सकते हों, पानी इतना गहरा हो कि उसमें जहाज़ आ सकते हों. कोस्ट लाइन से जो है फिर ये उनका मैरीटाइम बेल्ट जो है वो टेक्निकली स्पीकिंग वो शुरू हो जाता है. तो वो आगे फिर अप टिल 12 नॉटिकल माइल्स जो है एक्सक्लूसिव उनका एक कंट्रोल होता है. फिर उसके बाद उसका कंटिगुअस जोन शुरू होता है जो कि मज़ीद जो है वो 24 नॉटिकल माइल्स तक होता है. नॉटिकल माइल जो है ये समंदरी फासले को नापने के लिए होता है, और ये थोड़ा सा जो ज़मीनी हमारा मील होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है. उसकी वजह ये होती है कि जो समंदर है इस पे फ्रिक्शन नहीं होती, इस पे फ्लोटिंग होती है, तो इस वजह से उसका जो हिसाब है वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है. एंड देन उसके बाद फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में वो जो स्टेट है उसको एक्सक्लूसिव बाकी उसको इख्तियार कोई नहीं होता, लेकिन अगर वहाँ से कोई इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल होता है, फॉर एग्जांपल फिशेस हैं एंड अदर कोई उसमें से मिनरल निकलते हैं, तो वो उसके ऊपर एक्सक्लूसिव कंट्रोल उस रियासत का होता है जिसके साथ वो साहिल जो है समंदर वो मौजूद है. और फिर उससे आगे भी जाके फिर हाई सी जो है वो शुरू हो जाता है,
اور وہاں پہ پھر ہر کسی کے لیے آزادی ہوتی ہے. تو اس طرح ایک ڈویژن ہے. تو اس میں میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ واٹرز جو ہیں، اینڈ یہ تو ایکسٹرنل واٹرز ہیں، انٹرنل واٹرز کچھ جزیرے ہیں وہاں پر، کوئی یعنی جو کہ اسی کے اندر آتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی کنٹرول اسی ریاست کا ہوگا. باقی یہ انٹرنیشنل لا کا ٹاپک ہے تو اس میں ہم ڈیٹیل سے نہیں جا سکتے، بٹ جسٹ ٹو مینشن اٹ دیٹ دی ٹیریٹری آف اے اسٹیٹ انکلوڈس اٹس واٹرز. ایکسٹرنل واٹرز میں بھی وہ اسی طرح آتا ہے. دین جو ایئر اسپیس ہے وہ بھی اس کی ٹیریٹری میں آتا ہے. مطلب آپ کا ایئر اسپیس ہے تو اس میں سے کوئی بھی ایئر کرافٹ کسی بھی ملک کا ہو وہ آپ کی پرمیشن کے بغیر جو ہے ادھر فلائی نہیں کر سکتا. تو وہ ایئر اسپیس جو ہے وہ بھی آپ کی ٹیریٹری میں آتا ہے. اگر اس کو کوئی چیلنج کرتا ہے اٹ وڈ بی جسٹ لائک انویڈنگ دیٹ کنٹری، اگر وہ جس طرح اس کو انویڈ کیا گیا ہو. اینڈ دین آر دی ایمبیسیز انڈر دی انٹرنیشنل لا. دی ایمبیسیز آف اے اسٹیٹ ویئر ایور دے مے بی لوکیٹڈ دے آر ریگارڈڈ ایز دی ٹیریٹری آف دیٹ کنٹری. مطلب کیا ہے کہ اس ایمبیسی کی عمارت کے اندر، اس کے کمپاؤنڈ یا بلڈنگ کے اندر جو قانون ہوگا وہ اسی ملک کا چلے گا جس کی وہ ایمبیسی ہے. سے فار ایگزامپل اف اے مرڈر اکرز ان این ایمبیسی آف اے کنٹری، اب وہ ایمبیسی دوسرے ملک کے اندر ہے لیکن ایمبیسی کے اندر کوئی جرم ہو جاتا ہے تو اس جرم میں جوریسڈکشن کس کو ہوگی، قانون کون سا اپلائی ہوگا، اسی ملک کا ہوگا جس ملک کی وہ ایمبیسی ہے. اسی کی عدالتیں اس کا ٹرائل کر سکتی ہیں، اسی کا قانون اس کے اوپر اپلائی ہوگا. تو سے فار ایگزامپل پاکستان میں شراب نوشی ممنوع ہے تو پاکستان کی دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی بھی ایمبیسی ہو اس کے اندر شراب نوشی ممنوع ہوگی، چاہے اس ملک میں ممنوع نہ بھی ہو اس ایمبیسی میں ہوگی. کیونکہ ایمبیسی جو ہے انٹرنیشنل لا کے تحت، جب یہ ہم کانسٹیٹیوشنل لا کی بات نہیں کر رہے ہیں، جسٹ ان آرڈر ٹو ایکسپلین دی کانسیپٹ آف ٹیریٹری، کہ اس میں یہ بھی آتا ہے. گو کہ یہ کانسٹیٹیوشن ہم بات نہیں کر رہے، یہ انٹرنیشنل لا کے اسپیکٹ سے ہے، بٹ یہ ٹیریٹری میں آتا ہے. اینڈ لائک وائز وی ہیو ان انٹرنیشنل لا دی تھیوری آف فلوٹنگ آئیلینڈ. تھیوری آف فلوٹنگ آئیلینڈ سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی ملک کا کوئی ایئر کرافٹ ہے اینڈ اٹ از فلائنگ، ہوا میں ہے، تو اس وقت اس ایئر کرافٹ جس ملک میں وہ رجسٹر ہے یا جس ملک کا وہ ایئر کرافٹ ہے، اس ایئر کرافٹ کے اندر جو قانون اپلائی ہوگا، مثلا وہاں پہ اگر کوئی کنٹریکٹ سائن ہوتا ہے یا کوئی جرم ہوتا ہے، قانون اسی ملک کا ہوگا جس ملک کا وہ ایئر کرافٹ ہے یا جہاں پہ وہ رجسٹرڈ ہے، جب وہ ہوا میں ہوگا. جب وہ آن گراؤنڈ ہوگا، گراؤنڈ پہ پھر اسی ملک کا ہوگا جس کا وہ ایئرپورٹ ہے، پھر وہ علیحدہ ہو جائے گا. بٹ وین اٹ از فلائنگ ایٹ دیٹ ٹائم the law of that very specific country to which that aircraft belongs or where it has been registered وہ اس کے اوپر اپلائی ہوگا. And likewise are the ships which are sailing. سمندر میں جہاز جا رہا ہے، جس ملک کا جہاز ہے یا جس ملک میں وہ رجسٹر ہوا ہے، اس جہاز کے اوپر اگر کوئی جرم ہوتا ہے، کوئی قانون اسی ملک کا اپلائی ہوگا، وہ اس کو ڈیفینڈ بھی، مطلب اس سینس میں وہ کر سکتے ہیں، اپنے جہاز اپنے ایئر کرافٹ کو ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہیں. وی ہیو ایگزامپلس آف دیٹ ایز ویل. اینڈ دین آر دی ویہیکلس آف دی وچ ہیو گاٹ ڈپلومیٹک پروٹیکشن. جو ڈپلومیٹس ہیں، وہ ڈپلومیٹس جن کو ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل ہے، ان کی ویہیکل، ان کی گاڑی جو ہے، اگر وہ ایمبیسی سے باہر بھی جا رہی ہے تو وہ جو گاڑی ہے اس میں اسی ملک کا قانون ہوگا. یہ ایک اور ایسپیکٹ سے ہم بات کر رہے ہیں. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ہم کانسٹیٹیوشنلی بات نہیں کر رہے. کانسٹیٹیوشنلی ٹیریٹریز آف پاکستان ادھر بیان ہوئی ہے کہ یہ علاقے اس میں آتے ہیں، بٹ ٹیکنیکلی اسپیکنگ فرام دی پرسپیکٹو آف انٹرنیشنل لا، ٹیریٹری میں یہ ایسے ہی ہے. ٹیریٹری سے بیکاز وی سے دیٹ لا از ٹیریٹوریل. یہاں پہ جو اختیار ہوگا وہ اسی ملک کا چلے گا جس ملک کی جو ہے وہ ایمبیسی ہے یا جس ملک کا وہ جہاز ہے، ہوائی جہاز ہے یا وہ کوئی شپ ہے، اور اٹ از اے ویہیکل وچ ہیو گاٹ ڈپلومیٹک پروٹیکشن انڈر دی انٹرنیشنل لا. تو یہ اس کی ٹیریٹری میں. یہاں پہ بھی مثلا آپ کبھی پی آئی اے میں جاتے ہیں تو پی آئی اے میں کبھی بھی آپ کو جو ہے فار ایگزامپل آپ باہر جاتے ہیں، کچھ ملکوں کے جہازوں میں آپ کو جو ہے وہ وائن وغیرہ بھی ادھر دستیاب ہوتی ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں. لیکن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز میں آپ جاتے ہیں کیونکہ پاکستانی قانون کے تحت اس کی گنجائش نہیں ہے، سو دیٹ از وائی وہ آپ کو وہاں پر نہ ملے گی نہ آپ کو آفر ہوگی. تو یہ مطلب کہنے کا ہے کہ قانون اس کا اپلائی ہوگا.
Then Article 2 of the Constitution says that Islam is to be the state religion of Islamic Republic of Pakistan. اس ملک کا ریاست کا جو مذہب ہے وہ اسلام ہوگا. اگر اس کو ہم ایک پرسپیکٹو سے دیکھ لیں دین اٹ از ناٹ کلیئر دیٹ واٹ ڈز اٹ مین. اگر ہم اس کو لفظی معنوں میں دیکھ لیں, بیکاز وی نو دیٹ ریلیجن از فار انڈیویجولز اینڈ ناٹ فار انسٹیٹیوشنز. اسٹیٹ از این آرگنائزیشن, اور آرگنائزیشن کا بھی کیا کوئی مذہب ہو سکتا ہے, کوئی عقیدہ ہو سکتا ہے؟ اس سینس میں بات کریں نہیں ہو سکتا. اٹ بیکمز میننگ لیس اس سینس میں ہم بات کریں. اور اس کو بہت کچھ لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا ہے آن دا سیم گراؤنڈ دیٹ ہاؤ کم این آرگنائزیشن کین ہیو ریلیجن. اس سے ریلیجن کیسے آپ مثلا کوئی یونیورسٹی ہے, اس یونیورسٹی کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے دیٹ what is the religion of that university for example. لیکن اس کا جو دوسرا مطلب ہے جو یعنی لفظی بات ہم نہیں کر رہے, اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اسٹیٹ ریلیجن ہے تو یعنی یہ سیکولر اس کے مقابلے میں. ہم جانتے ہیں کہ جو سیکولر کانسیپٹ ہوتا ہے آف اسٹیٹ, اس میں ریاست کسی بھی مذہب کو نہ پروموٹ کرتی ہے نہ کسی مذہب کو, مذہب کو وہ سرے سے جو ریاستی امور ہیں, جو اس کو چلانے کے امور ہیں, مذہب کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. تو یہ اس چیز کی نفی اس میں کی گئی ہے کہ نہیں, پاکستان جو ہے یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا. اینڈ دی لاز ہم نے پہلے بھی پریمبل میں وی ہیو ڈسکسڈ اٹ, اینڈ لیٹر آن دی کانسٹیٹیوشن دیر آر پروویژنز وچ آر ویری کلیئر دیٹ نو لا کین بی میڈ اگینسٹ دی انجنکشنز آف دی ہولی قرآن اینڈ سنہ. اس کے خلاف نہیں کوئی قانون کو اس میں نہیں بنے گا, اور اس کی کے لیے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے, یا جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے مور امپورٹنٹلی, جس کو کانسٹیٹیوشن نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کسی بھی قانون کو اگر وہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے, وہ وہاں پہ اسٹیبلش ہو جائے کہ خلاف ہے, تو اس کے پاس مکمل اختیار ہے کہ وہ اس قانون کو جو ہے وہ کالعدم ڈکلیئر کر سکتی ہے. Then the third article of the Constitution is about elimination of exploitation, and it says that exploitation in every kind shall be eliminated from Pakistan. کسی بھی قسم کی ایکسپلائٹیشن کا کیا مطلب ہے؟ ایکسپلائٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے سٹیٹس, اپنی پوزیشن جو اس کی ہے, اس کا فائدہ لیتے ہوئے دوسرے بندے سے جو ہے اس کو یعنی اپنے سٹیٹس کی بنیاد کے اوپر دوسرے سے فائدہ لینا. مثلا ایک بندہ جو ہے بہت امیر ہے اور ایک بہت غریب ہے, اب ان کے درمیان اگر کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے, مثلا ملازم آپ رکھتے ہیں, تو کوشش ہوتی ہے کہ بھائی کم سے کم اسے پیسے دیے جائیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے دیٹ دس پرسن ہو از رچ, ہی نوز دیٹ دس پرسن از نیڈی. وہ بہت کم پیسوں کے لیے بھی راضی ہو جائے گا, اسے ضرورت ہے, جو کہ اس کا حق شاید اسے زیادہ بنتا ہو. تو اس لیے ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ ہر قسم کی, چاہے اس گراؤنڈ کے اوپر ہو, چاہے وہ جینڈر کے گراؤنڈ کے اوپر ہو, چاہے وہ کسی بھی اور گراؤنڈ, ایتھنیسٹی ہے, کلر ہے, ریس ہے, دیر آر سو مینی گراؤنڈز جو کہ ایکسپلائٹیشن کا باعث بن سکتی ہے, تو اس کے اوپر ہر قسم کی ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ ختم کی جائے گی, اور جو جس کا حق بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا. This Article 3 of the Constitution, because the Constitution was drafted in 1973, and at that time Zulfikar Ali Bhutto and his People's Party was in rule, and they were very much inspired by the socialist ideology. So یہ اس میں ہمیں اس کا عکس نظر آتا ہے, اس Article 3 میں اس کی جو wordings ہیں وہی اس میں آتی ہیں. Then we have very important article, Article 4 of the Constitution, right of individuals to be dealt with in accordance with law. انڈیویجولس کا یہ حق کہ ان کے ساتھ قانون کے مطابق جو ہے وہ سلوک کیا جائے. اس کو جو ہے تھوڑا آپ اپنی بکس میں نکال کے دیکھنا شروع کریں, اس کو ہم تھوڑا پڑھتے ہیں, بیکاز اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ آرٹیکل ان دی کانسٹیٹیوشن. سو Article 4 it says to enjoy the protection of law and to be treated in accordance with law is the inalienable right of every citizen. Now there are two things which are mentioned. The first one is to enjoy the protection of law. ایک ہے اس میں protection of law, and two
be treated in accordance with law. Protection of law and to be treated in accordance with law are two inalienable rights. What is an inalienable right? It means a right which cannot be derogated, which cannot be extinguished, which cannot be taken away from that individual, जिससे वापस ना लिया जा सके, जिसे ट्रांसफ़र ना किया जा सके, जिससे डेरोगेट ना किया जा सके. डेरोगेशन से मुराद कि अगर कोई एमरजेंसी, कोई स्पेशल सिचुएशन आती है तो उससे आप डेरोगेट करते हैं, उस राइट को आप मुअत्तल कर लेते हैं. इनएलिएनेबल मीन्स जिसका असल मतलब है कि ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ये उसको हमेशा रहेगा किसी भी सूरत में, कुछ भी हो जाए. प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, टू एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ. दीज टू आर इनएलिएनेबल राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन. हर शहरी का, वेयर एवर ही मे बी, चाहे वो कहीं पे भी हो, इवन अगर वो पाकिस्तान से बाहर भी हो तो भी पाकिस्तान जो है हुकूमत वो इस चीज़ के लिए कोशां होगी कि वहाँ पर कम से कम ये दो हकूक़ उससे हों, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ. प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मीन्स कि उस शख्स को कानून की प्रोटेक्शन, उसके हकूक़ को हासिल हो. अगर उसके हकूक़ को कोई ख़तरा होता है तो कानून उसकी मदद के लिए लाजमी आए, उसको प्रोटेक्ट करे. एंड टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, इसका मतलब है कि अगर उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम हो, किसी भी सूरत में अगर कोई भी इल्ज़ाम हो या कोई ऐसी बात हो कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी हो, तो वो कार्रवाई इन अकॉर्डेंस विद लॉ होगी. दैट पर्सन शैल बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ. एंड इट इज़ ऑल्सो देयर इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स and in the International Covenant of Civil and Political Rights as well, कि उसमें भी ये लिखा है कि कोई भी, वो इंसानी हकूक़ के मामले में है कि कोई भी इंसान चाहे जिस भी रेस, कलर, जेंडर, एथनिसिटी, इलाके जिधर का भी हो, उसको आप एज अ पर्सन ट्रीट करेंगे. एज अ पर्सन से मुराद ये कि उसको आप कानून के मुताबिक, पर्सन जो होता है उसके राइट्स होते हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ होती हैं, उसको आप मतलब किसी भी दूसरी सूरत में एज अ स्लेव हो गया फॉर एग्जांपल और लाइक दैट, वो आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते, उसको आप. तो ये सिटीजन्स के बारे में कि टू बी ट्रीटेड. और जहाँ तक नॉन सिटीजन्स का ताल्लुक है, चाहे कोई भी हो, अगर वो पाकिस्तान के अंदर है तो उसको जो है फिर ये हकूक़ हासिल होंगे. फॉर एवरी अदर पर्सन, ये आप जहन में रखें. कॉन्स्टिट्यूशन में especially in the fundamental rights chapter, sometimes the word citizen would be used and sometimes person. जब लफ्ज़ पर्सन यूज़ होगा, पर्सन से मुराद कोई भी शख्स, पाकिस्तान में कोई गैर मुल्की है, जिस भी तरीके से आया है, डजेंट मैटर. गैर मुल्की भी होगा तो अब से फॉर एग्जांपल राइट टू लाइफ है, ये एवरी पर्सन का है. कोई भी शख्स जो है पाकिस्तान में अगर वो बाहर का मुल्क का बंदा ही क्यों ना हो, वो उसे अवेलेबल होगा. लेकिन जहाँ पे सिटीज़न का लफ्ज़ यूज़ होगा, उसका मतलब होगा कि ये सिर्फ जो सिटीज़न है, मसलन वोट है, अब वोट एक गैर मुल्की नहीं डाल सकता पाकिस्तान में, सिर्फ सिटीज़न जो है उसको ये राइट हासिल होगा. तो ये उसमें मतलब है कि डिफरेंस है. तो ये एक तो जनरल प्रोटेक्शन है. एंड देन इट स्पेसिफाइज दैट इन पर्टिकुलर क्या चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें प्रोटेक्ट होंगी. पहला है दैट no action detrimental to the life, liberty, body, reputation or property of any person shall be taken except in accordance with law. किसी भी शख्स के खिलाफ कोई भी इक़दाम जो उसकी ज़िंदगी, उसकी लिबर्टी यानी उसकी आज़ादी के ख़िलाफ़ हो, उसकी बॉडी के ख़िलाफ़ हो, उसके रेपुटेशन के ख़िलाफ़ हो या उसकी प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ हो. किसी भी शख्स की जान, उसकी आज़ादी, उसकी बॉडी, उसकी रेपुटेशन या उसकी प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा एक्शन जो उसे नुकसान पहुंचा सकता हो, ज़रर रसा हो, which may prove to be harmful. For any of these things, it shall not be taken except in accordance with law. कानून के मुताबिक, अगर कानून में कोई प्रोविज़न मौजूद है और कानून में उस का कोई तरीक़ेकार मौजूद है, उसी तरीक़ेकार के मुताबिक
مثلا say for example we have the stories of extrajudicial killings sometimes. تو اب اس میں آپ کوئی بھی جسٹیفیکیشن دے دیں, کوئی بھی جسٹیفیکیشن آپ دے دیں, اگر اس میں پروسیجر فالو نہیں ہوا, اس میں پراپر جو قانون ہے وہ فالو نہیں ہوا, تو وہ اللیگل ہوگا, وہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا. کوئی بھی مطلب اس کے لیے دوسرا جواز پھر نہیں ہو سکتا. ان اکارڈنس ود لا ہونا چاہیے قانون. مثلا کسی کے گھر میں کوئی say for example the police enters into a house without warrant, so that entry would be illegal. It would be just like breaking into a house. جس طرح گھر میں جو ہے کوئی غیر قانونی طور سے انٹر ہوتا ہے, اسی طرح ہوگا, کیونکہ جو قانونی پروسیجر ہے وہ وہی ہے. اسی طرح ٹارچر کرنا یا کسی شخص کو حبس بے جا میں رکھنا وغیرہ وغیرہ, there can be many examples of it. But کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایکشن ایسا اگر لیا جاتا ہے, کون لیتا ہے؟ primarily it is the state. یہ آپ کے ذہن میں ہو, فنڈامنٹل رائٹس جب ہم پڑھیں گے تو فنڈامنٹل رائٹ میں جو پرائمری وہ ہے وہ ریاست کے بارے میں, اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے اس ڈیٹریمنٹل جو ہے وہ ایکشن نہ لے اس کے خلاف. Clause 2B of Article 4 says that no person shall be prevented or hindered from doing anything that is not prohibited by law. کسی بھی شخص کو کوئی ایسا کام کرنے سے روکا نہیں جا سکتا یا اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی جو کہ قانوناً ممنوع نہ ہو. If anything that is declared illegal by law, پھر تو آپ سٹیپ لے سکتے ہیں, لیکن اگر قانون نے اس چیز کو منع نہیں کیا, وہ چیز غیر قانونی نہیں ہے, تو کسی بھی شخص کو روکا نہیں جا سکتا کوئی ایسا کام کرنے سے جو کہ قانونی طور پر غلط نہ ہو. اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ کہتا ہے that no person shall be compelled to do anything which is not required by law to do for that person. اگر کوئی کام ایسا ہے جو کسی شخص کی قانونی ذمہ داری نہیں ہے, اس کی ڈیوٹی نہیں ہے, اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کرے. اب اس میں اہم کیا چیزیں ہیں اس میں, مطلب فار ایگزامپل in those cases doing something which is not prohibited by law and stopping that person from doing such things. اس میں بہت ساری جو ہماری انڈیویجول فریڈمز ہیں, جو آزادیاں ہیں, حق تقریر ہے, مثلا بولنے کی آزادی ہے, لکھنے کی آزادی ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے, فریڈم آف موومنٹ ہے, and there are so many other things which are not mentioned even. ضروری نہیں, یہ تو میں فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی کوئی کام ایسا ہے اگر وہ قانونی طور پر ممنوع نہیں ہے تو اس کام سے کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا, اس میں ہائنڈرنس کریٹ نہیں کر سکتا, تو وہ پھر ہوگا وہ غیر آئینی ہوگا اس آرٹیکل کی روح سے. اینڈ لائک وائز اف سم تھنگ از ناٹ obligatory upon a person, such person cannot be compelled by anyone to do such thing. اب اس میں اہم کیا, اس میں اہم چیز فار ایگزامپل یعنی جو ہمارے ہاں زیادہ ہوتا ہے وہ ایک تو کنفیشنز ہیں. مثلا جو ٹارچر کر کے کنفیشن لیا جاتا ہے پولیس کے ہاں, تو ہم دیکھتے ہیں ایویڈنس میں لکھا ہے, کلیئرلی لکھا ہے کہ اٹ از ناٹ ایڈمیسیبل. جو پولیس کو آپ بیان مطلب کوئی اعتراف جرم کر لے پولیس کے سامنے تو وہ جو ہے ایڈمیسیبل نہیں ہوگا. ٹارچر کر کے, تھریٹ کر کے, اسی طرح کسی کو کوئی گواہی دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا, کسی کو کوئی بیان دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اگر ایک چیز قانون کے تحت اس کی ذمہ داری نہیں بنتی, اس کی ڈیوٹی نہیں بنتی, تو آئین کہتا ہے, آرٹیکل 4 کہتا ہے کہ اس کو جو ہے آپ مجبور نہیں کر سکتے. Now why I am saying that this article is very important? It is very very important. اس کی ایک وجہ ہے. As you can see that these things that we discussed in Article 4, most of them have been incorporated, guaranteed in the chapter on fundamental rights as well. They are guaranteed. ادھر بھی ہیں. لیکن ہم یہاں پہ کیوں بات کرتے ہیں اس کی کہ اہم ہے, because the fundamental rights, the constitution
under Article 230, 231 and 232, it empowers the President to proclaim emergency. Emergency provisions ہیں وہاں پر جس کے تحت صدر پاکستان یا اگر وہ چاہے تو گورنر کے تھرو صوبے میں بھی ایمرجنسی ڈکلیئر کر سکتا ہے. اور ایمرجنسی کی صورت میں کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں, کوئی ایک رائٹ یا ایک سے زیادہ رائٹس جو ہیں, دوز کین بی سسپینڈڈ, سسپینڈ ہو سکتے ہیں. سسپینشن کا کیا مطلب ہے؟ سسپینشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر سے فار ایگزامپل اف آرٹیکل 17 فار ایگزامپل جو کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, اٹ از سسپینڈڈ. سسپینشن کا مطلب یہ ہوگا دیٹ اٹس آپریشن would be suspended. It won't become operative during the time of suspension. اور جب operative نہیں رہے گا تو اس کے اوپر عدالتیں جو ہیں it won't be possible to enforce them in the court of law. اس کی enforceability جو ہے ممکن نہیں ہوگی, اور جب وہ enforceable نہیں ہوگا تو اس کے تھرو آپ کوئی claim نہیں کر سکیں گے. مطلب یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اگر کوئی fundamental right جو ہے وہ suspend ہو جاتا ہے, وہ پھر اویلیبل نہیں ہوگا, کورٹس اس کے اوپر فیصلہ نہیں سنا سکتی. کتنی بڑی بات ہے. اسی طرح کوئی بھی رائٹ ہو سکتا ہے. وہ ایمرجنسی پروویژنز میں مینشنڈ ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے جو شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ آرٹیکل 8 سے شروع ہوتا ہے. آرٹیکل 8 سے 28 تک ہے ایکسکیوز می. اس میں کوئی بھی رائٹ جو ہے اٹ کین بی سسپینڈڈ ڈیورنگ ایمرجنسی. جو وہاں پہ اختیار ہے اس ایمرجنسی کے تحت ہو سکتا ہے, جو کہ صدر کر سکتا ہے. یہ آپ کے ذہن میں ہو, صدر کر سکتا ہے, کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ ایمرجنسی صدر ڈکلیئر کر سکتا ہے. اگر وہ ڈکلیئر ہوتی ہے تو آرٹیکل 8 اور 28 کے درمیان جتنے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اینی ون آف دیم کین بی سسپینڈڈ انڈر دی ایمرجنسی پروویژنس. لیکن آرٹیکل 4 جو ہے اٹ از ناٹ پارٹ آف دیٹ چیپٹر. یہ اس میں نہیں ہے. ادھر مینشنڈ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹر میں سے کوئی رائٹ. سنس دس آرٹیکل از ناٹ پارٹ آف دی چیپٹر آف فنڈامنٹل رائٹس, وچ مینس کہ کوئی بھی ایمرجنسی آ جائے, آرٹیکل 4 جو ہے اٹ کین ناٹ بی, اٹ کین نیور بی سسپینڈڈ بائی اینی باڈی ان اینی کائنڈ آف سچویشن. ایمرجنسی ڈکلیئر بھی ہو جائے, سارے کے سارے فنڈامنٹل رائٹس سے فار ایگزامپل سسپینڈ ہو جائیں, ایون دین آرٹیکل 4 وڈ ریمین انٹیکٹ, اور یہ انفورسیبل ہوگا کورٹس میں. اور اس کو اگر آپ دیکھ لیں اٹس ویری کمپریہنسو آرٹیکل جو کہتا ہے ٹو انجوائے پروٹیکشن آف لا اینڈ ٹو بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود لا. دونوں چیزیں اس میں, مطلب ایک بنیادی باتیں اس میں آ گئیں. پھر اس کی لائف, لبرٹی جو ہے, ریپوٹیشن ہے, پراپرٹی ہے, باڈی ہے, اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا جب تک کہ قانون کے مطابق عمل درآمد نہ ہوا ہو. کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اینڈ لائک وائز کسی کو آپ مجبور نہیں کر سکتے کوئی ایسا کام کرنے کے اوپر جو قانون کے تحت اس کی ڈیوٹی نہ ہو, اور کسی ایسا کام کرنے سے منع نہیں کر سکتے جو قانون کے تحت جرم نہ ہو, یا قانون نے اس کو ڈکلیئر نہ کیا ہو کہ یہ جو ہے رانگ ہے, لیگلی رانگ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس آرٹیکل کے تحت پھر بھی the constitutional jurisdiction of the courts can be invoked under Article 4 even at the times of emergency when it is declared under the Constitution. پھر بھی ہو سکتا ہے, تو اس لیے بہت زیادہ اہم ہے. Then Article 5 of the Constitution is about loyalty to state. Loyalty to state and obedience to the Constitution. یہ بنیادی ایک ذمہ داری جو ہے اس میں ڈالتا ہے. if you look at the Indian Constitution میں تو پھر باقاعدہ ایک علیحدہ قانونی جو ذمہ داریاں ہیں, آئینی ذمہ داریاں ہیں, ان کا علیحدہ ذکر ہے, پھر رائٹس کا ذکر ہے. ہمارے ہاں ذمہ داریوں کا علیحدہ تو کوئی ذکر نہیں ہے, بٹ آرٹیکل 5 places these obligations upon every citizen. اس کے اوپر ہے, اور جو پاکستان سے باہر کے کوئی بندہ ادھر آ جائے تو اس کے اوپر بھی ذمہ داری ہے. لائلٹی کی تو نہیں ہے, لیکن اوبیڈینس آف کانسٹیٹیوشن اور قانون کی تو اس پہ بھی آ جاتی ہے. سو یہ کہتا ہے کہ جو بیسک ڈیوٹی ہے, لائلٹی ٹو دی اسٹیٹ از دی بیسک ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن. ہر سٹیزن کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ دیٹ ہی اور شی شیل ریمین لائل ٹو دی اسٹیٹ. ریاست سے جو ہے اس کی لائلٹی ضروری ہے. There is a difference between state and government. It does not ask to be loyal to the government.
گورنمنٹ تو ایک سیاسی سیٹ اپ ہے جو انتخابات کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے، تو اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن موجود ہوتی ہے، تنقید کرتی ہے، لوگ بھی تنقید کرتے ہیں، اس کے خلاف تقریر کی آزادی ہے، اس کے خلاف تحریر کی آزادی ہے، وہ ادھر اس کے خلاف موجود ہیں۔ تو دونوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے۔ What I'm trying to say is that loyalty to the state, it is the basic responsibility of every citizen, not to the government. The government can be criticized, the government اس کے خلاف پروٹیسٹ ہو سکتا ہے، اس کی کرٹیسزم ہو سکتی ہے، اور ہمارے ہاں بعض اوقات ان دونوں کو کنفیوز کر لیا جاتا ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اسٹیٹ کو کر رہے ہیں، گورنمنٹ کو آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر اسٹیٹ کی بات ہے، مثلا اس کو توڑنے کی بات ہو گئی یا اس قسم کی کاروائیاں ہو گئیں جس سے ریاست میں ہو، تو لائلٹی اس سے جو ہے یہ بیسک ڈیوٹی ہے آف ایوری سٹیزن، ہر صورت میں ہے۔ اینڈ اوبیڈینس ٹو دی کانسٹیٹیوشن، وہ بھی جو ہے ہر ایک شہری کے لیے جو ہے یہ ضروری ہے، قانون سے اور آئین سے، کہ وہ اس کی جو ہے پاسداری کرے، اوبیڈینس کرے، اس پر عمل درآمد کرے، اس کے خلاف نہ جائے۔ یہ ہر سٹیزن کی بھی ہے اور ہر غیر سٹیزن کی بھی ہے جو غیر ملکی ہیں، فار دا ٹائم بینگ وین دے آر اسٹیئنگ ان دی ٹیریٹری آف پاکستان۔ جب وہ پاکستان کی سرحدات میں داخل ہوں تو ان کے اوپر بھی لازمی ہے کہ وہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون دونوں کو جو ہے وہ ان کی پاسداری کرے، ان کے خلاف جو ہے وہ عمل درآمد نہ کرے۔ سو دس واز دی بیسک ڈیوٹی۔ اس کے بارے میں ہے آرٹیکل 6، پھر آگے ہائی ٹریزن کا آئے گا، اینڈ دین پھر جو ہے اس کے بدلے میں ریاست آپ کو کیا دیتی ہے، جب آپ اس سے لائل ہیں، آپ اس کے سٹیزن ہیں، دین دی کانسٹیٹیوشن پرووائڈس فار دی فنڈامنٹل رائٹس وچ آر ان دی چیپٹر آن فنڈامنٹل رائٹس، جو ہم بعد میں انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے، آرٹیکل 8 سے 28 تک، جو کہ پھر ریاست کے اوپر لازم ہے کہ وہ جو ہے جان کا تحفظ کرے گا، مال کا تحفظ کرے گا، فریڈم آف موومنٹ ہے، اور اسی طرح فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ ان میں جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ڈالے گی، یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کو فراہم کی جائیں گی۔ تو یہ جو ہے آج مختصراً اس کا جائزہ تھا، آرٹیکل 1 to 5، اینڈ اف یو ہیو اینی کویسچن یو آر فری ٹو آسک می اینی ٹائم آن اینی فورم، آپ پوچھ سکتے ہیں، یا جو ہمارا آن لائن سیشن ہوگا اس میں بھی آپ کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو، دین وی کین ڈسکس دیٹ ان ڈیٹیل۔ تھینک یو ویری مچ۔